बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनिल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है और वो है फैसलाबाद के एडिशनल कमिश्नर अयूब बलोच साहब का। असर के साथ मल्ला के पढ़ हमारे एक ऐसा मकतबा कभी है, अल्लाह उनको भी खुश रखे, जो ये कहते हैं कि दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लें। मैं ये कहता हूँ कि उस आयत को आप कहाँ ले जाएंगे कि जिसमें है कि इन सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। ये तो वो हुक्मात की आयत है, ये तो वो तशाबीहात की आयत नहीं है। बेशक नमाज हमने मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त में कायम की है। वो एक बड़ी एक खास सर्कमस्टांसेस में आप हज के मौके पे जोर और असर और मगरिब और ईशा को इकट्ठे पढ़ सकते हैं। वो एक हदीस मौजूद है, लेकिन इसको इस अंदाज में कहना कि इसका मतलब कि हम अल्लाह ताला की इबादत को इग्नोर करके कहीं और जा रहे हैं, ये क्या हो? सबसे पहले जिस मकसद के लिए इंसान को तख्लीक किया गया वो इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसको कहाँ ले लेंगे? और फिर इससे बड़ा कुफ्र यही है कि हम एक तो गुनाहगार हो रहे हैं और दूसरा हम एक गलत काम करके उसको फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये गुफ्तगू उन्होंने की डिवीजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज फैसलाबाद में ईद मिलादुन नबी के उन्वान से जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ सीरत कॉन्फ्रेंस के नाम से, और यहाँ पर इन्होंने दो नमाज़ों को मिलाकर पढ़ने के हवाले से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ कुफ्र भी इस्तेमाल किया शियों के लिए, और साथ में उन्होंने इस चीज़ का इनकार भी किया कि ये काम सही नहीं है। तो पहली बात यह है कि आप हैं कौन? आपका काम इस वक्त इंतज़ामी काम है, तबलीगी काम नहीं है। और ये हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स के जो कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या कोई भी उसका ओहदा हो, वो कैसे आकर किसी के मज़हब या मकतब को छेड़े और इस किस्म की बहसें करें। तो पहला काम तो यह है कि इनको फ़ौरन मुअत्तल करना चाहिए, ना कि एक दो महीने के लिए, बल्कि इनको जॉब से बर्खास्त करना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी कायद आज़म के आज़ाद और सेकुलर मुल्क में इस किस्म के काम न कर सके। तो सबसे पहले तो ख़ुद आपको आईना दिखाया जाए कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि जिनके सुलब मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर 25 साल रहा, और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना बिनत वहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनके शिकम मुबारक में जिस्म रसूलुल्लाह और नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 माह रहा, आप उनको काफिर कहते हैं। और 2-2 मिनट 3-3 मिनट या साल या 2 साल जिन लोगों ने देख लिया और उसके बाद वो एक दूसरे को कत्ल भी करते रहे, जंगें भी करते रहे, अहले बैत को कत्ल किया, आपस में असहाब ने एक दूसरे को कत्ल किया, उनका आप दम भरते हैं और ख़ुद रसूल अल्लाह के वालिदैन को काफिर समझते हैं। उसके बाद आप क्या सीरत की गुफ्तगू फरमाएंगे? क्या गुफ्तगू आप फरमाएंगे? क्योंकि आम तौर पे तो मौजू यही रहता है कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप और आपके नज़रियात ही दर हकीकत तमाम दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती का सबब बन रहे हैं। अब क्योंकि आपने गुफ्तगू की, तो सबसे पहले आपके सामने इस मौजू को डिस्कस किया जाए कि कुरान मजीद में नमाज के औक़ात के बारे में तफसीली डिस्कशन है, और अक्सर उलमा और मुफस्सिरीन अहले सुन्नत इसी बात के कायल हैं कि कुरान मजीद में नमाज के फ़कत 3 औक़ात बयान हुए हैं। अब एक आयत आपके सामने बयान करेंगे, उसके बाद तफसीर फ़ख्र राज़ी का भी कुछ हवाला दिया जाएगा। आपके सामने सूरह बनी इसराइल, उसकी आयत नंबर है 78, अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैल। आप सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक नमाज कायम फरमाया करें। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये तर्जुमा ताहिरुल क़ादरी साहब का है, और तर्जुमे की वजह से आप ना कहें कि आप इस बात को कबूल नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट के अच्छे खासे ओहदों पर जो हैं वो नवासिब हैं, देवबंदी हैं, खवारिज हैं, तो आप तो ज़ाहिर है कि इनके तर्जुमे को भी नहीं मानते होंगे।
جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہاں پر حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کا اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں، کب سے؟ لدلوک الشمس، کہ جب سورج ڈھلے، یہ ابتدا ہے۔ کہاں تک؟ الی غسق اللیل۔ غسق اللیل کے بارے میں ایک ڈسکشن ہے مفسرین و علماء اہل سنت کے درمیان بھی، کہ یہاں غسق اللیل سے کیا مراد ہے؟ تو اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ غسق اللیل سے مراد آدھی رات ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد مغرب ہے، یعنی سورج کا غروب ہونا، اور دونوں طریقے سے نتائج الگ نکلیں گے، لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان 4 نمازوں کا جو وقت ہے وہ یہاں پر بیان ہوا، اور اس ترجمے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو اسی وقت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی سورج کے زوال کے بعد سے آدھی رات تک کا جو وقت ہے ان 4 نمازوں کا ہے۔ وقرآن الفجر، اور یہاں پر فجر کی نماز کا وقت بھی بیان ہو گیا۔ یہ ہو گئے کل 3 اوقات۔ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے طاہر القادری صاحب نے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر فخر رازی، آپ کے سامنے ہے تفسیر فخر رازی، اور جلد ہے 21 اور صفحہ نمبر ہے 28، اور یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ہم شدید تاریکی یعنی آدھی رات تقریباً مراد لیں تو اس میں 4 نمازیں داخل ہو جائیں گی۔ دخلت الصلوات 4 فیہ وہی الظہر والعصر والمغرب والعشاء، اور اس کے بعد اگر اس کو مغرب مراد لیا جائے تو پھر یہ 2 نمازوں کا وقت بیان ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم بعض روایات اور علماء کی جانب۔ صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 461، اور باب بھی بہت واضح ہے کہ اصل موضوع کتاب و مواقیت الصلاۃ، اوقات نماز کا بیان، اور یہاں پر باب ہے باب و تاخیر الظہر الی العصر، اس بارے میں کہ کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 543، اور اصل روایت جناب حضرت ابن عباس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت۔ اور پھر یہاں پر گفتگو ہے کہ فقال ایوب لعلہ لیلۃ مطیرۃ، کہ ایوب نے کہا کہ شاید اس سے مراد ہو بارش کی رات۔ اب یہاں پر یہ جو موضوع ہے یہ ایوب کا ہے، اور جناب حضرت ابن عباس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں شرح میں کیا فرماتے ہیں، تشریح کیا ہے۔ ترمذی میں سعید بن جبیر ان ابن عباس سے اس حدیث پر یہ باب منعقد کیا ہے، باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کے جمع کرنے کا بیان۔ اس روایت میں یہ وضاحت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، ایسے حال میں کہ آپ مدینے میں تھے، آپ کو نہ کوئی خوف لاحق تھا نہ بارش تھی، یعنی خوف یا بارش یا سفر میں نہیں، عام حالات میں آپ نے یہ کام انجام دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اراد الا تحرج امتہ، تاکہ آپ کی امت مشقت میں نہ ڈالی جائے۔
حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا کہ ائمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کے ظاہر ہی پر فتویٰ دیا ہے، اور حضر میں بھی مطلقاً انہوں نے جائز کہا ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیا جائے۔ اب یہاں پر یہ ان کی اپنی رائے ہے علماء کی، اس شرط کے ساتھ کہ اسے عادت نہ بنا لیا جائے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے انجام دیا، اور اب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا جا رہا ہے اور اپنی رائے کو قائم کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہمارے مومنین بھی یاد رکھیں کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کے لیے اور ان کی سیرت کو بھلانے والوں کی مخالفت کرنے کے لیے دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے مترادف ہے، اور بلا شک ان دونوں نمازوں کا پڑھنا اس نیت سے قطعاً الگ الگ نمازوں کے پڑھے جانے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے دونوں نمازوں کو آج نہ پڑھ رہے ہوتے تو پھر اس سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس جواز کو کہ دو نمازوں کو بغیر کسی مشکل کے بھی ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، اور اس نظریے کو کہ دو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے دی تاکہ امت مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ وہ مشکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کے نام پر اداروں میں 12 بجے چپل اتار کے یہ دیندار سو کالڈ بعض لوگ ٹہلنا شروع کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز سے آ کے ظہر کا کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر عصر کے لیے چپل پہن کے ٹہلنا شروع کرتے ہیں، اور تقریباً آدھا دن انہی کاموں میں گزر جاتا ہے۔ انہیں تو بے شک مشکل نہیں ہوتی، حرام خوری کا موقع مل جاتا ہے، کام چوری کا موقع نماز کے نام سے مل جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے عوام کو اور مختلف لوگوں کو کہ جن کے کام رکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 49 اور حدیث نمبر ہے 1628، اور جناب حضرت ابن عباس نے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا کسی خوف اور سفر کے بغیر۔ پھر اگلی حدیث ہے 1629 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو مدینے میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھا۔ بعد میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا، ارادہ اللہ یحرج احدا من امتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس وجہ سے کیا، آپ نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں۔ اب آپ کے سامنے اگلا صفحہ ہے 50 اور یہاں پر یہی موضوع ہے۔ سعید نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے چاہا اپنی امت کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالیں۔ اسی صفحے میں اگلے نمبر پر حدیث ہے 1633 کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب عشاء کو مدینے میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا، اور وجہ کیا بیان کی؟ وہ دوبارہ ہائی لائٹ کر دیا تاکہ اپنی امت کو دشواری میں مبتلا نہ کریں۔ اب پیج نمبر 51 میں بھی یہی والا موضوع ہے، حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ اگلی حدیث ہے 1634، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ظہر اور عصر اکٹھا اور 7 رکعت مغرب اور عشاء اکٹھا پڑھی۔ اب اگلی روایت ہے 1635 کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعت 8 رکعت نماز پڑھی، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھی۔ اگلی روایت موضوع ہے 1636 اور یہاں پر موضوع یہ ہے ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
عصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ پھر ان کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جو نہ تھکتا تھا اور نہ باز آ رہا تھا، یعنی صحابی کی توہین کر رہا تھا، نماز نماز کہے جا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا تیری ماں نہ ہو، تو مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے ظہر اور عصر کو مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ اب یہاں پر عبداللہ بن شقیق نے کہا تو اس سے میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی تصدیق کی۔ اب یہاں پر کتنی عجیب بات ہے کہ جناب ابن عباس کے کام پر عبداللہ ابن شقیق کو اطمینان نہیں، اور ابو ہریرہ سے جا کر یہ موصوف تصدیق کر رہے ہیں، یعنی اگر ابو ہریرہ تصدیق نہ کرتے تو یہ حضرت ابن عباس کو جھٹلا دیتے۔ اب یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابی ہدایت کے ستارے ہیں تو یہ بات عبداللہ ابن شقیق کو کیوں نہیں معلوم تھی، اور جو بلند مقام پر فائز صحابی تھے یعنی حضرت ابن عباس، ان کی بات پر کیوں یقین نہیں آیا؟ تو شاید وجہ یہ ہو کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے رشتہ داروں اور ان کی آل پر ظلم کیا گیا، تو شاید یہ ایک پالیسی کا حصہ تھا کہ رسول کے رشتہ داروں کو زیادہ کسی بھی اعتبار سے اسکرین پر نہیں آنے دینا ہے۔ تو یہاں پر بڑی عجیب بات ہے جو ہم پہلے عرض کر چکے، اگر ابو ہریرہ یہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک صحابی کو غلط کہہ دیتے، ایک صحابی کو غلط کہہ دیتے۔ کہ اگلی روایت 1637 میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ جناب حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے تمام سننے والوں کی توجہ دلائیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری چیزوں کو بدلا گیا، اور جس چیز کی تاکید اہل بیت علیہم السلام یا بعض ان سے ریلیٹڈ اصحاب کرتے تھے اس کو جھٹلایا جاتا تھا اور دوسری چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ یہی والا موضوع ہے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 میں، اور صفحہ نمبر ہے 6 اور حدیث نمبر ہے 1211۔ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر۔ وقیل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرج امته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو مدینہ میں رہتے ہوئے، نہ خوف تھا نہ بارش تھی۔ اور جب جناب حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں فرقی عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا وہ چاہتے تھے کہ امت کو مشکل نہ ہو۔ مسائل امام احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 1 میں یہ موضوع ہے، اور صفحہ نمبر ہے 786 اور حدیث نمبر ہے 421۔ قلت لأحمد، کہ میں نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے نماز جو ہے وہ 8 رکعت اور 7 رکعت 7 پڑھی، اور مراد کیا ہے؟ ظہر و عصر و مغرب اور عشاء۔ اور کیا وجہ تھی؟ اراد توسع علی امتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام دیا تاکہ امت کو آسانی ہو اور مشقت نہ ہو۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 میں بھی یہی والا موضوع ہے 1211 میں، اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہوا ہے فی غیر خوف ولا سفر، نہ خوف تھا نہ سفر تھا۔ تو یہاں پر ہم حکومت کی توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد کہ جو آ کر اسکولز میں، کالجز میں تعصب کا سبب بنے، اختلاف کا سبب بنے، اور کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کے معاملات کو ڈسکس کریں، یہ کام
کسی بھی حکومتی عہدیدار کا، چاہے وہ سول سروسز کا ہو اور چاہے وہ آرمی کا ہو اور چاہے وہ سیاستدان ہو، اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ پیغام ایوب بلوچ صاحب تک پہنچ جائے گا۔ ان سے تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ بہتر ہے کہ صرف ایک موضوع کو آپ فوکس کریں، اور وہ یہ کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ تھی کہ ان کی آل کو ذبح کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، قید کیا گیا اور در بدر پھرایا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ آج ان کی آل کا ذکر کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی آل کے نام پر جن لوگوں کا نام ہوتا ہے انہیں قتل کیا جاتا ہے، ان کی آل کا جہاں ذکر ہو اس پر پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ اس کا تو آپ کو بھی علم ہوگا، اور پرابلم کریٹ کیے جاتے ہیں اور آل رسول کے دشمنوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ آل رسول کے دشمنوں کے سپورٹرز میں سے نہ ہوں، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام انبیاء کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام اوصیاء انبیاء کی اور تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہے دشمنان آل محمد پر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔